बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन के साबिक सदर सीनियर कानूनदान जनाब सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट साहब ने। आप शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग साबिक वजीर के इस वक्त केसों में लीडिंग लॉयर भी हैं, उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा सरदार अब्दुल राज़िक खान साहब कि इस वक्त शेख रशीद अहमद कहाँ हैं, किस जेल में हैं और किस कानून के तहत वो गिरफ्तार हैं? जी, शेख रशीद साहब 17 सितंबर को उनके एक अबूरी जो रिहाइश उन्होंने अख्तियार की थी आर्जी तौर पर बैरिया टाउन रावलपिंडी, तो इस्लामाबाद जिसको कहते हैं, वहाँ से पंजाब पुलिस ने CPO के ज़बानी अहकामात पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करके उनके साथ कुछ सिविल कपड़ों में कुछ स्टेट एजेंसीज के लोग भी थे। तो शेख रशीद साहब को उनके दो और साथियों के हमरा, एक भतीजा और एक उनका स्टाफ मेंबर था, उनको अगवा किया गया और उसके बाद उनको किसी नामालूम जगह पे ले जाया गया। उसके बाद से उनके बारे में कुछ मालूमात नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है और किस हालत में है और क्या पोजीशन है। हमने पिटीशन भी फाइल की है उनके भतीजे की तरफ से और उस पर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में मुतअद्दिद समातें हो चुकी हैं और अदालत में RPO रावलपिंडी ने हर दफ़ा आके ये कहा कि हमें टाइम दे, हम उनको जो है वो रिकवर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद आज तकरीबन 1 माह और 3-4 दिन हो चुके हैं और उनको रिकवर नहीं किया जा सका। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 10 है, वो इस बात को फंडामेंटल राइट के तौर पर गारंटी करता है कि आप किसी शख्स को भी गिरफ्तारी से पहले उसको रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएंगे कि ये आपके खिलाफ चार्जेस हैं, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। और जब अरेस्ट कर लेंगे तो फिर उसको विदिन 24 आवर्स यानी 24 घंटों के अंदर आपको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके उनको रिमांड लेना है या उनको जेल जाना है। तो वो पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का जो कानून है CRPC की सेक्शन 167 वो 24 घंटों से ज़्यादा इजाज़त नहीं देती कि किसी शख्स को आप गैर कानूनी हिरासत में रखें। तो शेख रशीद जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला हैं, वो पिछले 1 माह से ज़ायद अरसे से लापता हैं, जिनको स्टेट एजेंसीज ने और पुलिस ने अगवा किया है और उनको नामालूम जगह पर रखा हुआ है और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बयान दें, कोई ट्वीट करें उनकी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, अपनी आज़ादाना राय के ख़िलाफ़ उनकी मर्ज़ी से वो कोई बयान दें ताकि उनके जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं वो हासिल कर सकें, तो फिर शेख रशीद को छोड़ा जाएगा। इस वक्त तक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद अदालत बार बार ऑर्डर्स कर रही है। इस वक्त हमारी अदालतें भी एक बड़ी मुश्किल बरस से गुजर रही हैं कि उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हमारे इदारे जो हैं, आप ये कह रहे हैं कि बैसियत उनके वकील के आपको भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर हैं, उनका वेयर अबाउट्स कहाँ है? ये आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को पता है, आपको भी पता है, ये सबको पता है। हमें ऑफिशियली तो नहीं पता, लेकिन ये सबको पता है कि वो कहाँ पे हैं और उनको क्यों रखा जा रहा है। मकसद एक ही है। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि इंटरव्यू दें और इंटरव्यू देकर इमरान खान से या PTI से अपनी राय जुदा करें और रिहाई हासिल करें। यही उनके ऊपर दबाव है और ये दबाव पिछले 1.25 माह से एक 72-73 साल के बुजुर्ग के ऊपर डाला जा रहा है कि वो इमरान खान से अपनी जुदाई का ऐलान करें और वो उनसे अलग हों। ये मैं समझता हूँ कि ये शेख रशीद साहब के खिलाफ साथ भी बहुत ज़्यादती है, ये बुनियादी हकूक़ के ऊपर एक हमला है, पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर एक हमला है कि आप इस तरह इतनी बड़ी शख्सियात को, सियासी लीडरों को अगवा करके उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन आप उनसे बयानात हासिल करें। शेख रशीद अहमद, आपको लगता है कि वाकई ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे और या फिर जल्द या बदेर इंटरव्यू देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो है वो आज़ादी हासिल कर लेंगे? वो जो कैद तनाई में कहीं उन्हें अगवा करके रखा गया है,
انہیں آزادی مل جائے گی اس پریس کانفرنس کے ذریعے یا انٹرویو دے کر؟ شراج صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جس ماحول میں اور جس طرح کے دباؤ میں ان لوگوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا ہے، میں آپ کو بالکل پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے صدر کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، کسی بڑے اور شخصیت کو آپ اٹھا کے اس طرح قید میں ڈال دیں، اس کی آئسولیشن میں، اور اس کو وہ آپ کو جلدی آپ کو وہ بھی بیان دے دے گا، تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ بیان اس طرح کا دینے کا، تو آپ بیان حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کے دباؤ سے، لیکن اس طرح کے بیان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور بیان دلوانے والے جو ہیں وہ ان کے اپنے اوپر کی بھی ان کے وہ بھی ایکسپوز ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے اوپر بھی بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو شیخ رشید، آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ برداشت کر لیں گے یا پریس کانفرنس کریں گے؟ دیکھیں، وہ پچھلے تقریباً 1.25 ماہ سے تو دباؤ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ کوئی بھی شخصیت ہو اس ماحول میں، اگر آپ اور میں بھی جائیں گے تو ہم جو مرضی کو کہے گا وہ بیان دے دیں گے۔ وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس دن بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے، تو میں نے کہا کہ تمہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان عورت ہے تو یہ بھی کہہ دو کہ عورت ہے، مطلب جو ان کے سامنے تو آپ کچھ بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے بات بالکل یہی ہے کہ کوئی شخص بھی کسی شخص سے بھی آپ کوئی بھی بیان دلوا سکتے ہیں اس طرح کا جبرن ماحول میں۔ پین ریلیف کے لیے انسان کے جسم میں اگر کوئی پین ہو تو وہ کچھ بھی کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ میرا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے۔ دانت میں درد ہے، بیک میں درد ہے، باڈی کے کسی حصہ میں یا سر میں درد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی اس پین سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر رات بھر آپ کو سونے نہ دیا جائے، آپ کے کمرے میں 1000 وولٹیج کا بلب لگا دیا جائے اور یہ چیزیں کر دی جائے، تو پھر ظاہر ہے پریشر اور وہ کیا کہتے ہیں جو ٹارچر ہے وہ برداشت کرنا انسانی فطرت میں نہیں ہے۔ ایک حد تک یہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، یا باقی فرح حبیب ہے، یا باقی جو بھی جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے، لیکن ان سارے اقدامات سے قانون، آئین، اس کی تو عدالتوں کی یہ سب تذلیل ہی ہو رہی ہے، اور پھر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا پولیس کا نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس کی تو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اور یہ کس پاکستان کے کنسٹیٹیوشن یا کسی پی ایل ڈی یا سی آر بی میں کہاں پر لکھا جائے گا یہ ساری وارداتیں، یہ چیزیں؟ یا عدالتوں کے سامنے جب لوگ پیش ہوں گے بحیثیت لوئر، کیا مثالیں دیں گے کہ کیا ہوا تھا 2023 میں، 2022 میں ہمارے قانون آئین کے مطابق جو کچھ ماورائے آن جو کچھ کیا گیا، تو وہ تو ہمارے لیے ایک بدنما دبا ہوگا۔ اور یہاں بیٹھ کر ہم پھر وہ ماضی کے جنرل ضیاء کا دور، ایوب خان کا دور، مشرف کا دور، وہ ٹارچر، وہ معاملات، وہ صحیح وہی ہسٹری کا میں ایک ایڈیشن ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس سے تو بہت بہتر تھا کہ آپ فل فلیج مارشل لا لگا لیتے، تاکہ کم از کم برم تو رہتا کہ آئین نہیں ہے، معطل ہے، عدالتیں کام نہیں کر سکتی، بنیادی حقوق نہیں ہے لوگوں کے، یہ ایک اسپیشل حالات ہیں، غیر معمولی حالات ہیں، ملک بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے، مارشل لا لگا ہوا ہے۔ تو یہ آئین، کیا بدقسمتی ہے کہ آئین بھی موجود ہے سو کارڈ، اب جمہوریت سو کارڈ جمہوریت بھی ہے، بنیادی حقوق بھی زبانی کاغذوں میں ہے، عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی فنکشنل نہیں ہے۔ آئین عملی طور پر معطل ہے، بنیادی حقوق بالکل ختم ہو چکے ہیں، کسی ادارے کی کوئی توقیر باقی نہیں رہی، تمام بڑے اداروں کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو بالکل اس بات کا، اس پاکستان میں جتنے بھی سسٹم کام کر رہے ہیں، جو نظام چل رہا ہے، اس سارے نظام کو لوگوں کے سامنے بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہتر تھا کہ آپ پاکستان میں آئین ہی معطل کرتے تھے۔ کم از کم لوگ یہ تو کہتے کہ چلیں اس فیز سے گزر رہے ہیں، جب جمہوریت بحال ہوگی، آئین بحال ہوگا، تو پھر وہ سارے آئینی جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، آئین کی جو فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹیز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ کس طرح آپ یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیوں اس ملک فرض سردار عبدالرازق خان صاحب، آپ بھی محب وطن پاکستانی ہیں، ہم اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو ڈیول نیشنلٹی ہے، لیکن ہمارا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے۔ ریاست سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، آرمی چیف پہ بھی کرتے ہیں، ایجنسیوں پہ بھی کرتے ہیں۔ فرض محال اس وقت وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تنقید ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ملک سے لوگ نفرت کرنے لگے، فرض محال آپ آرمی چیف سے مخاطب میں اس موقع پر کیا ایڈوائز کریں گے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ساتھ لوگ پیار کرتے تھے اور فوج کے ساتھ لوگوں کو پیار کرنا بھی چاہیے. پاکستان میں ایک ہی ادارہ باقی رہ گیا تھا, جوڈیشری بھی تھوڑا اپنے طاقت پکڑ رہی تھی, اور فوج ایک ایسا ادارہ تھا جس کی کریڈیبلٹی تھی پاکستان میں, جس کے ساتھ لوگ پیار کرتے تھے, جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے تھے. یہ جو اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر فوج کے خلاف اس قدر نفرت پیدا کر دی ہے بدقسمتی سے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ارریپیریبل ڈیمیج ہے پاکستان کے ایک سب سے بڑے کریڈیبل ادارے کو جو ارریپیریبل ہے, جو کبھی بھی پورا ہوتا ہوا نظر مجھے فوری طور پر نظر نہیں آ رہا. لوگوں میں اس قدر بے چینی اور اس اپنے ادارے کے خلاف اس قدر نفرت پیدا کر دی گئی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. میں ان سے میں گزارش کروں گا آرمی چیف سے بھی, ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی, باقی جو پالیسی ساز لوگ ہیں اس وقت, ان سے کہ خدا کے لیے پاکستان کے عوام کے اوپر رحم فرمائے, پاکستان کے اوپر رحم فرمائے, وہ فیصلے کریں جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہو. آپ کی جو عمران خان کی اور آپ کی جو لڑائی ہے, اس نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے, اور وہ لوگ جن کو پاکستان میں عوام اب مجرم سمجھ رہے تھے, چور چکے سمجھ رہے تھے, وہ دوبارہ اس میں مسلط ہوتے جا رہے ہیں, اور اس ملک کا جو بیڑا جنہوں نے پہلے غرق کیا تھا, وہ پھر اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو مزید سدھارنے کے لیے پھر واپس آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ عوام اور اداروں کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں, ان کو ختم کریں, کوئی اچھے ڈیسیژن لیں, بولڈ ڈیسیژن لیں, ملک کے انٹرسٹ میں ڈیسیژن لیں, تاکہ پاکستان اس کرائسس سے نکل کے, الیکشنز کے پروسیس سے گزر کے ایک پاکستان میں مستحکم حکومت قائم ہو, اور ایک اچھا فیز ہو جس میں لوگوں کے لیے ریلیف ملے, مہنگائی ختم ہو, پاکستان میں معاشی استحکام آئے, دفاعی استحکام آئے, سیاسی استحکام آئے. ایسے فیصلے فرمائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے اگر الزام پی ٹی آئی پہ یا عمران خان پر ہے نفرتیں بڑھانے کا فوج کے بارے میں, تو 9 مئی کے بعد جو اقدامات آرمی کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئے ہیں, ایجنسیوں کی نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں, اس کا ریئیکشن میں بھی لوگوں نے بہت جو نفرتیں ہیں مزید بڑھی ہیں, وہ کم نہیں ہوئی. یہ ایسے ہی ہے. ایسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد کے واقعات, 9 مئی کے واقعے کو ہر پاکستانی نے کنڈیم کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جو لوگ رسپانسبل تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی جتنی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن کسی کو ایک تھپڑ کے بدلے میں آپ اس کو سزائے موت دے دیں, یہ پاسبل نہیں ہے اور نہیں یہ ہو سکتا ہے. اس وقت بے شمار بےگناہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جو کوئی تاجر تھا, کوئی راہ گزر تھا, کوئی کہیں ملازم تھا, کوئی بےگناہ راستے سے جا رہا تھا, وہ بھی پکڑے گئے ہیں. ان کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق نہیں تھا, لیکن چونکہ 9 مئی کے واقعے میں وہ آگے ہیں, تو عدالتوں میں ضمانت ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے. پچھلے 5-6 ماہ سے وہ ان کی فیملیز, وہ ان کے بچے, وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کتنی بدوائیں دیتے ہوں گے وہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے اوپر اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے بہت بڑی نفرت لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ پالیسی ورکیبل نہیں ہے. اس میں جو بھی ڈیسیژن لیے جا رہے ہیں, اس میں عمران خان کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے, لیکن عمران خان کی پاپولرٹی پہلے سے کئی گنا بڑھ رہی ہے. ان کے آپ بندے توڑ سکتے ہیں, ان کے لوگوں کو, پارٹی کو توڑ سکتے ہیں, لیکن جو عوام میں ان کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو رہی ہے, اس میں شاید عمران خان کا اپنا کمال کم ہوگا, لیکن یہ جو اقدامات ہیں ان کا زیادہ کمال ہے کہ یہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک ہمدردی ہوتی جا رہی ہے. تو اس پالیسی کو ریویو کر کے کوئی اچھے فیصلے جو قوم اور ملک کے لیے بہتر ہوں, عوام کے لیے بہتر ہوں, وہ فیصلے کیے جائیں. انا, ضد اور انتقام کی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا, ترک کرنا پڑے گا, لوگوں کو سپیس دینا پڑے گا بریتھ کے لیے, اور پھر اس سے ہی ملک اور جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے. عوام کی ہمدردیاں اور اعتماد یا محبت دوبارہ ری گین کی جا سکتی ہے. یہی آپ کا میسج تھا. بہت شکریہ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ صاحب. ناظرین, اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں, شیئر بھی کر دیں, تاکہ یہ میسج جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فالو بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.